अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 191 और 192 की जो तफसीर बयान करेंगे, बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनेगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़ीद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 191 वक़्तुलूहुम, और कत्ल करो उन्हें और उनको कत्ल करो। अब यहाँ मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जो कुफ़ारे मक्का है उनको तुम मार सकते हो। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है मुसलमानों को कि जो कुफ़ारे मक्का है उनको तुम मार सकते हो। हैसु सकिफ्तुमुहुम, जहाँ भी तुम उनको पाओ, जहाँ भी तुम उनको पाओ, और उनको निकालो, और उनको क्या करो, निकालो। व अखरिजुहुम, और उनको निकालो जहां से उन्होंने तुमको निकाला। मिन हैसु अखरजुकुम, और जहां से उन्होंने निकाला तुम्हें, तुमको निकाला। कहां से निकाला था उन्होंने? मक्का से। जहां से उन्होंने तुमको निकाला था, अब तुम भी उनको वहां से निकाल सकते हो। और फिर यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है? वल फितनतु, वल फितनतु, और फितना, वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना कत्ल से भी ज्यादा सख्त चीज है। फितना क्या है? कत्ल से भी ज्यादा सख्त चीज है। और यहाँ पे फितने से मुराद यहाँ क्या है? अल्लाह के रास्ते से रुकना है, अल्लाह के रास्ते से रोकना है, यानी कि शद्दुन फी सबीलिल्लाह, यानी कि अल्लाह के रास्ते से रोकना। फितना कत्ल से ज्यादा शदीद, इसलिए क्या है? ज्यादा शदीद है, इसलिए कत्ल जायज है। इसलिए क्या है? कत्ल जायज है, क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत दी तो वो उन्हें वो पैगाम देने नहीं देते थे। सारी जो है ना, सारी लड़ाई इस पे थी कि तुम अल्लाह का नाम ना लो। उन्हें दावा करने का कोई मौका, मतलब उनको दावा करने का कोई मौका या कोई हक ना था। आज की तरह हालात नहीं थे। आज की तरह उस वक्त क्या थे? हालात नहीं थे कि आप आज़ाद हैं, आप जहाँ चाहें लोगों को इस्लाम की दावतें दे सकते। वहाँ अल्लाह का नाम लेना, यानी कि तौहीद की बात करना, इस्लाम की बात करना सबसे बड़ा जुर्म था, जिसके नतीजे में उन्हें अपनी जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, औलाद, हर चीज से हाथ क्या करना था? धोना पड़ा। इंतहाई दर्जे के जुल्म सितम हुए थे। तो उस पे कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे क्या है? ये तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हें जो दीन से रोक रहे हैं। लोगों को क्या है? लोगों को कलिमा पढ़ने की बुनियाद पर इतने उन पे जुल्म सितम कर रखे हैं। तो इस शिद्दत को तोड़ना होगा। इस शिद्दत को तोड़ना होगा ताकि लोगों के लिए दीन का रास्ता खुले। और ये हकीकत है कि ये क्या है? ये हकीकत है, स्टोर्ड मतलब फैक्ट है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के लिए फिक्री आज़ादी का रास्ता खोला। उससे पहले जबरी दौर था। उससे क्या था? जबरी दौर था। उस वक्त हम अल्लाह का नाम भी नहीं ले पाते थे। तो जबर क्या था? क्या जबर था उन पे? कि लोग अपनी मर्जी से कोई दीन क्या नहीं कर सकते थे? कि अपनी मर्जी से दीन सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। लोग अपनी मर्जी से कोई तरीका जिंदगी इख्तियार नहीं कर सकते थे। और ख़ास मक्के और अरब के लोग के यहाँ क्या था? कबाइली निज़ाम था। और उसमें हर कबीले का सरदार जिस दीन पर होता, सारे कबीलों को उसी दीन पर क्या है? रहना होता था। तो अगर कोई एक शख्स उसमें से निकलता है, यानी कि कोई और दीन पर जाता है, तो सारा कबीला उससे क्या करता? बाइकआउट कर देता था। उसके लिए सर्वाइवल की जगह नहीं होती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने तरह तरह की अज़ियतें सहकर इस फितने को ख़त्म किया, क्योंकि इस्लाम ने ही पहली दफ़ा क्या है फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच दी। इससे पहले लोगों की बात क्या होती थी? कि जो कबीले की सरदार की बात है, जो वो कहते हैं वही दीन है। अगर वो इजाजत नहीं दे कि मुसलमान होने की, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। क्या था? आप मुसलमान नहीं हो सकते। अपनी मर्जी से मुसलमान नहीं हो पाएंगे, अल्लाह को नहीं मान सकते। उनमें से जो ताकतवर है वो क्या है?
وہ بہادر تھے، لیکن ان میں سے کچھ سرفرے قسم کے لوگ تھے، جو نا سرفرے قسم کے لوگ تھے، وہ تو اپنی پھر بھی مرضی کر ڈالتے تھے، کر ڈالتے، لیکن جو ہے نا امات الناس تھے، جو کیا تھے، جو مسیح تھے، یعنی کہ وہ اس وقت کیا ہے، اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ ان کے بڑے نہ ہوتے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اسلام کب پھیلا، کیا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد۔ سب سے زیادہ اسلام کب پھیلا تھا؟ صلح حدیبیہ کے بعد، اور خاص کر جو ہے نا فتح مکہ کے بعد، اسی میں سورہ نصر نازل ہوئی تھی۔ سورہ نصر ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یعنی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب مکہ فتح ہو گیا، رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں کہ اس میں پہ در پہ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے۔ فسبح بحمد، پھر بھی کیا کرنا ہے، جب مکے کو بھی ترقی مل گئی تو کیا اس میں آیا کہ پھر آپ کیا کریے، بخشش مانگیے، اللہ سے بخشش مانگیے، اور اللہ کی تسبیح کرتے رہیے، اپنے رب کی تسبیح کریں، اور پھر انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو کیونکہ فتح مکہ کے بعد مسلمان اس پر عمل کرنے کے قابل ہو گئے، جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا اب وہاں سے ان کو نکال سکتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ اکثریت کو تو جو ہے نا دبی بیٹھی نہ وہ ایک دم مسلمان ہو گئے۔ جو یہ مکہ فتح ہوا تو لوگ کیا ہے، مسلمان ہو گئے، سوائے چند لوگوں کے کہ کچھ بھاگ گئے اور کچھ کیا ہے، پکڑے گئے۔ ان جو ہے نا انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے ان کی تعداد، باقی سب تو ان کے ڈر سے دلوں میں ایمان چھپائے ہوئے تھے، اور جبر کا نظام ختم ہوا تو سب کے سب اسلام میں کیا ہو گئے، داخل ہو گئے، ہے نا۔ افواجا پے در پہ جو نا فوج در فوج کیا ہے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو جو 9 ہجری کا سال ہے وہ کیا ہے، ام الوفود ہے، کیا ہے، ام الوفود، یعنی کہ پورے عرب سے قبیلے اور وقف پہ وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جو ہے نا کثرت سے مسلمان ہوئے۔ یعنی کہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو لاکھ سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ لاکھ کہاں تھے پہلے؟ سارے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، سارے کیا تھے، چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، دل میں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن کہہ نہیں سکتے تھے، ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے اپنے فیٹ کو۔ کس کی وجہ سے؟ اس جبر کی وجہ سے۔ اس کو فتنہ کہا گیا ہے، اس کو تو توڑنا ہے تاکہ لوگ اپنی مرضی سے اللہ کے دین کو کیا ہے، قبول کر سکے۔ الحمدللہ۔ تو اور پھر کیا ہے، اور پھر اس میں کیا بتایا جائے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی اور فتنہ کا جو یہ معنی ہے نا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے جو ہے نا روکنا، اور اگر کوئی نہ رکتا ہے تو اس کو پھر ہر طرح کی سزا دینا، کیونکہ فتنہ آزمائش ہے اور امتحان ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی جو ہے نا منصوبہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن خراب کیے جائیں اور ان کو اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے، وہ ساری صورتیں قتل سے بھی زیادہ کیا ہے، شدید چیز ہے۔ ایک تو ہے کہ فزیکلی کسی کو ہم ظلم کرنا، یعنی کہ مارنا، اور اس کے اوپر کیا ہے، اور اس کے اوپر جبر کرنا، اور پھر پکڑ کے کہیں ڈال دینا۔ اور ایک یہ ہے کہ ویسے تو نہیں پکڑا ہوا ہے، لیکن ذہن پکڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ دماغ خراب کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو فکری جبر ہے نا، فکری جبر ہے کہ یہی جو ہے نا سوچ سبھی کی سوچ ہونی چاہیے، یہی کیا ہے، یہی سوچ سبھی کی سوچ ہونا ہے، کہ جو یہ سوچ کے خلاف ہے سب مجرم ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ہر دور کے فتنے میں فرق ہوتے ہیں، ہر دور میں الگ الگ طرح کے فتنے ہوتے ہیں۔ یو ہیو ٹو تھنکس مائی وے اور نو وے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ وہ سوچیں جو میں سوچتا ہوں، یعنی کہ اگر وہ نہیں سوچتے تو تمہارے لیے جینے کا حق نہیں ہے، کہ یہ بھی فتنہ ہے، اور یہ انسانوں کے لیے شدید ترین تکلیف دہ چیز ہے۔ کیوں؟
کہ اس لیے کہ انہیں اللہ نے کیا ہے آزاد پیدا کیا ہے، انہیں اللہ نے کیا کیا آزاد پیدا کیا ہے، عقل دے کے پیدا کیا ہے اور سوچنے کے لیے کہا ہے اور سوچنے سمجھنے کے لیے کہا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کے سوچنے پر پابندی لگا دے کہ تم سوچ نہیں سکتے، تم سوال نہیں کر سکتے، خبردار تم کچھ پوچھ بیٹھے، تم کچھ پوچھ بیٹھے اپنی مرضی سے کچھ بات کہی یا پھر کوئی اپنی مرضی سے سوچ اپنائی، تو اس کو کیا ہے پھر کہہ دیا جائے گا کہ برین واش ہو گیا ہے، اور اس کا یہ برین واش ہو گیا۔ جب تک تم میرے طریقے پر نہیں سوچتے تمہیں بھی کیا ہے، تمہیں بھی برین کیا ہے واش کر دیا گیا ہے، تمہیں بھی برین واش کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس میں بتایا جاتا ہے، اور اس میں کیا بتایا جاتا ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور نہ تم ان سے جنگ کرو مسجد حرام کے پاس۔ اب اس آیت میں کیا بولا جائے، اور نہ تم ان سے جنگ کرو مسجد حرام کے پاس، یعنی مکہ میں جنگ نہیں کرو، اور یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں، یہاں تک کہ وہ تم سے حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں۔ ہاں اگر وہ کریں تو تمہیں پھر کرنے کی اجازت ہے، اگر ان کی طرف سے پہلے پہل ہو تو پھر تمہیں کرنے کی اجازت ہے۔ پھر کیا ہے یہاں پہ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور پھر وہ تم سے جنگ کریں تو ان کو قتل کرو۔ پھر تب کہا گیا ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کریں تب تم قتل کرو، تو اپنی طرف سے پہلے جو ہے نا پہل نہ کرو۔ اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے قَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے بدلہ کافروں کا، یعنی جو اللہ کے راستے پر نہ خود ہو اور نہ دوسروں کو چلنے دے، اور اللہ کے گھر سے ان لوگوں کو نکال دے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور لوگوں کو زبردستی ان بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرے جو انہوں نے اللہ کے گھر میں یعنی کہ جسے صرف ایک رب کے نام یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو چھوڑ توڑ کے بنایا تھا، اس میں سب کچھ بھر دیا، تو یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ایسے لوگوں کی پھر جزا یعنی ہے کہ پھر انہیں ختم کر دیا جائے۔ ایسے لوگوں کی کیا ہے جزا، کیا ہے بدلہ، کیا ہے کہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے۔ یعنی زندگی کا اصول کیا سیکھا ہم نے اس آیت سے زندگی کا اصول کیا سیکھا کہ زندگی میں سکون کا ہونا کتنا ضروری ہے، تاکہ تم کیا ہے فائدے مند کام کریں۔ جب بھی ہمارے زندگی میں جو نا پیسفل ماحول ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں دین میں کام بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر پیس نہ ہوتا تو ہم کوئی بھی جو ہے نا فتنے کی شکل میں پڑے ہو رہتے، سیدھے طریقے سے کام نہیں ہوتا۔ فتنہ ہوتا ہے تو ہم اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہم کام سیدھے طریقے سے نہیں کر پاتے۔ تو ہر وقت فتنے سے کیا ہے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ تقویٰ بھی بہت ضروری ہے، صبر اور نماز ضروری ہے، ذکر کرنے میں سکون ملتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں کیا ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا، ان کی حق تلفی نہیں کرنی ہے، اور ظلم سے بچنا ہے، زیادتی نہیں کرنا ہے۔ یعنی کہ اللہ ظلم کو نہیں پسند کرتا۔ مظلوم یعنی کہ جو کمزور ہوتے ہیں، مظلوم کی دعا جو ہے نا اللہ کیا کرتا ہے، سنتا ہے۔ ہم کسی پہ ظلم تو کر دیتے ہیں، لیکن جو مظلوم ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، اس کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلدی جو ہے نا قبول کرتے ہیں۔ تو اس کی دعا اور بددعا سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کوئی بھی ہو، کافر ہو یا پھر نان مسلم ہو، پھر اللہ اس کی دعا بھی سنتا ہے۔ اللہ سبھی کی دعا سنتا ہے، کیونکہ اس نے ہی اپنے سارے بندوں کو بنایا۔ مظلوموں کی آہ سے ڈریں، ہمیں خود کبھی بھی ظلم سے شروع نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کیا ہے، ہمیں کبھی بھی ظلم خود سے شروع نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی چیز۔ تو ہمیں بھی فتنے سے کیا ہے بچنے کے لیے کیا ہے استقامت کے لیے ہر وقت اللہ سے کیا ہے دعا مانگنی ہے، کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ایک اچھا مثبت انسان بناتی ہے، فوکس انسان بناتی ہے۔ ہم پھر اچھی سوچ کیا کرتی ہے، اچھے انسان بناتی ہے۔ جو ہے نا اس میں بتایا جا رہا ہے نا کہ اچھی سوچ جو ہے نا اچھا مثبت انسان بناتی ہے۔ الحمدللہ ہماری جو ہے نا یہ آیت نمبر 191 تفسیر مکمل ہو گئی۔ اب ہم 192 تفسیر جو ہے نا بیان کریں گے۔ اللہ اس آیت میں کیا بتا رہا ہے، ان پہ بھی رحم کرنے کو بتا رہا ہے کہ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائے اپنے کفر سے یعنی قتال سے تو کیا ہے ان اللہ
فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رحمت کتنی عام ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ جرم سے، تو خواہ تمہیں کئی سے جرم کیا، کیسے جرم کیا ہو، کیسے بھی جرم کیا ہو، کتنا کچھ بھی غلط کر چکے ہو، سب معاف کر دیا جائے گا۔ کیا ہے؟ سب معاف کر دیا جائے گا۔ ہتھیار ڈالتے ہی پہلے ایک سارے جرم معاف کر دیے جائیں گے۔ کوئی شخص کفر چھوڑ کر اسلام لائے تو اس کے پیچھے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا غفور ہے کہ ہم بچپن سے لے کر کے آج تک کفر کرتے رہے، اور اگر ہم اسلام قبول کریں، اللہ کی صرف عبادت کر لیں۔ اسلام کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کا صرف ایک وہی مالک ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ ہمارے، جب ہم سچے دل سے استغفار پڑھتے ہیں، جب سچے دل سے ہم اسلام کو قبول کرتے، اللہ کو قبول کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اللہ بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہمیں سچے دل سے قبول کر لیتا ہے۔ اس میں بڑے بڑے مجرم شامل تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور ایک وحشی نے جو ہے نا حضرت حمزہ شہید کیا تھا۔ حضرت حمزہ کو کیا کیا تھا؟ شہید کیا تھا۔ ہند جس نے حضرت ہند جس کا نام تھا، جس نے حضرت حمزہ کا کیا ہے نا کلیجہ چبایا تھا، اور ابو سفیان ان کی طرف سے ہر جنگ کو کیا ہے لیڈ کر رہے تھے۔ ان سب لوگوں نے جب فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تو ان سب کو کیا ہے معاف کر دیا گیا، حتیٰ کہ ابو جہل کا بیٹا اکرامہ جو تھا وہ بھی اپنے بیوی کے امن کے ساتھ آیا، اور اسی طرح باقی سب بھی۔ اسی طرح حضرت ام ہانی نے بہت سے لوگوں کو اپنے گھر میں کیا ہے پناہ دی تھی۔ صرف چند ایک لوگ جو ہے نا جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے نہ توبہ کی، نہ اپنے جو ہے نا ہتھیار ڈالے، تو ان کو پھر کیا ہے مار دیا گیا تھا۔ ان کو کیا کیا تھا؟ پھر مار دیا گیا تھا۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو یقیناً اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ یقیناً کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم۔ ان سب لوگوں نے جو ہے نا وحشی کے کارنامے بعد میں مسلمان بن کر قذاب کو مارا تھا ان سب، اور ابو جہل دیکھیں، اور جیسے ابو جہل کو دیکھیں، قرآن میں ابو جہل کے بارے میں بتایا کہ اس کو کس طریقے سے مارا گیا۔ خالد بن ولید کو دیکھیں جن کی وجہ سے احد کی لڑائی میں اتنی مشکلیں اٹھائی مسلمانوں نے۔ اسی طرح ہند کو دیکھیں کہ بعد میں اسلام کی وہ خدمت کی کہ ان سب نے واقعی انہوں نے سچ کر دکھایا، دین کو انہوں نے قبول کیا ہے، واقعی یہ سچا دین ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ یہ کیا اسلام کا طریقہ ہے؟ ابو جہل جو تھا اس کو دیکھیں، پھر خالد بن ولید جو تھے اسلام کے کٹر دشمن تھے، لیکن جب وہ کیا ہوا، جب ان کو سب اللہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور پھر ان کو یہ چیز اچھی لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اچھا لگا، تو کیا ہو گیا؟ دین کی طرف آ گئے۔ پھر انہوں نے پورا دین کی پھر اتنی شدت سے مدد کی کہ وہ پھر اللہ کے جو ہے نا نیک بندوں میں شامل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ جیسے جو ہند تھا اس کو بھی دیکھیں، انہوں نے بھی وہی سب کیا تھا۔ تو کیا ہے؟ اسلام کسی ذات کے خلاف نہیں ہے، یا پھر لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں، یا پھر لوگوں کے خاتمہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جنگ صرف ضرورت کے تحت اس جگہ جہاں لوگوں کو آزادی دلانا مقصد ہو۔ جنگ کہاں پہ جائز ہے اسلام میں؟ کہ جہاں پہ لوگوں کو آزادی دلانا مقصد ہو، جہاں پہ کسی پہ ناجائز ظلم ہوتا ہو، جنگ صرف وہاں پہ جائز ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا مختصر سی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ ہم نے 191 سے اس آیت سے کیا سیکھا کہ اس آیت میں فتنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا، لوگوں کی عبادت میں مشکلات ڈالنا، ان پر زبردستی اپنی رائے مسلط کرنا، حق قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا۔ فتنہ قتل سے زیادہ کیوں شدید ہے؟ کیونکہ اس سے ہمارا ایمان کیا ہے؟ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر 190 اور جو ہے نا ہماری مختصر سی تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے۔ بہت ہی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیسی مطلب ایک لائن میں کتنی جو ہے نا بڑی باتیں رہتی ہیں، جو ہم جب قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں عمل کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کیا ہے کوئی بھی کسی کو بھی جو بڑا سے بڑا ظلم کرے یا چھوٹا سے چھوٹا ظلم کرے ہم اس کو معاف نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمیں کیا ہے معاف کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے آگے اللہ کی کیا حکمت ہے ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان پھر جو ہے نا اللہ کے راستے میں آ جائے، اللہ کو قبول کر لے، پھر آپ اس کا ایک ذریعہ بن جائیں گے تو اس کا آپ کو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح سے لیکن جب شروعات ہو جائے دین کے معاملے میں جنگ کریں تو پھر ہمیں بھی اس وقت جنگ کرنی
چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں دین سے نہ روکا جائے، ہمیں اللہ کے جو ہے نا حق سے نہ روکا جائے، ہم اللہ کو ماننے سے نہ روکا جائے، ہمارے اپنی عبادت سے نہ روکا جائے۔ تو الحمدللہ ہماری مختصر تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے، ہم سب ایک فیملی کے جیسے مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔